वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पाकिस्तान जियोग्राफी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। हर दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की सरहदों को लेकर, पाकिस्तान के बॉर्डर्स को लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आया होता है। पाकिस्तान के अगर टोटल बॉर्डर्स की बात करें तो वो 4 बॉर्डर्स हैं जिनकी टोटल लेंथ 7307 किलोमीटर्स है, जो कि पहले 6774 किलोमीटर्स थी। अब इसमें चेंजेस कब आई हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर 10th अमेंडमेंट हुई है, जब क्वाटा को KPK के साथ मर्ज किया गया था, तब भी अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में थोड़ी सी चेंजेस लाई गई थी। उसके बाद 2015 के अंदर जब पाकिस्तान की समुद्री सरहद में चेंजेस आई हैं, तब भी इसकी टोटल लेंथ में चेंज आई थी और 2015 के अंदर ही दोबारा अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में चेंजेस की गई थी, जिसकी वजह से जो इसकी पहले वाली लेंथ थी 6774 किलोमीटर्स, वो चेंज होकर 7307 किलोमीटर्स बन गई थी। तो ये 7374 किलोमीटर्स जो है, इसमें चाइना के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है। अगर आप पाकिस्तान के मैप को सामने रखें तो जो नॉर्थ वाली साइड है, जो सबसे ऊपर वाली साइड है, वहाँ पर चाइना आता है। तो वो बॉर्डर जो है वो 594 किलोमीटर्स है। सो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है। तो याद रखना है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है और उसके बॉर्डर की लेंथ 595 किलोमीटर्स है। दैन उसके बाद अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो मैप की जो राइट साइड है, जो पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड है, वहाँ पर इंडिया है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क है। तो याद रखना है वहाँ पर इंडिया है। इसके टोटल बॉर्डर्स की लेंथ 3190 किलोमीटर्स है। अगर हम उसके अपोजिट देखें तो पाकिस्तान की जो वेस्टर्न साइड है, यानी कि मैप की लेफ़्ट साइड जो है, उस पर अफ़गानिस्तान मौजूद है और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की लेंथ 2640 किलोमीटर्स है। देन अफ़गानिस्तान से हम नीचे देखें तो ईरान मौजूद है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में कौन सा कंट्री है, या अगर उर्दू में बोलें तो पाकिस्तान के जनूब मगरब में कौन सा मुल्क है। तो याद रखना है कि पाकिस्तान के जनूब मगरब में ईरान मौजूद है। तो अब हम इन बॉर्डर्स को बारी बारी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर को देखेंगे। ये जो आपको पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान में रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये चाइना का सदर्न बॉर्डर है और इसमें से पाकिस्तान का जो एक सूबा गिलगित बल्तिस्तान है, ये सिर्फ़ और सिर्फ चाइना के साथ बाउंड्री बना रहा है। पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर की लेंथ 595 किलोमीटर्स है और ये पाकिस्तान का शॉर्टेस्ट बॉर्डर भी है। बाकी सारे बॉर्डर जो हैं उनकी लेंथ इससे ज़्यादा है। इसको हम थोड़ा हिस्टोरिकली देखें, थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं तो 1962 के अंदर जब चाइना और इंडिया के दरमियान में वार हुई थी, तब चाइना ने इंडिया के बहुत सारे इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसमें से आपको सामने नज़र आ रहा होगा अक्साई चीन का इलाका। तो ये पहले इंडिया के पास था, जो कि बाद में चाइना के पास चला गया था। तो जब ये सारे मनाजिर सामने थे, तब अयूब खान साहब ने ये सोचा कि अगर चाइना इंडिया के इलाकों पर भी कब्ज़ा कर रहा है तो ये ना हो कि कल वो हमारे इलाकों पर भी कब्ज़ा कर ले। तो इसीलिए वो 1963 के अंदर चाइना गए और वहाँ पर जाकर बॉर्डर सेटलमेंट्स की थी कि कौन से इलाके चाइना के पास रहेंगे और कौन से इलाके पाकिस्तान के पास रहेंगे। कुछ इलाके पाकिस्तान ने चाइना को दे दिए थे, जिसमें से आपको सीकाम वैली नज़र आ रही होगी। तो लड़ाई किए बगैर ही पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में बॉर्डर सेटलमेंट्स हो गई थी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जाता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में बॉर्डर सेटलमेंट्स कब हुई थी। तो याद रखना है वो 1963 के अंदर हुई थी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बॉर्डर सेटलमेंट्स की किसने थी। तो नाम याद रखना है वो हमारे प्रेसिडेंट अयूब खान ने की थी। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान का कौन सा प्रोविंस है जो चाइना के प्रोविंस के साथ अटैच्ड है। तो पाकिस्तान की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान है और चाइना की तरफ से जिनजियांग है, जिसको सम टाइम सिंकियांग भी लिखा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो खंजराब पास है वो कहाँ पर मौजूद है। याद रखना है कि खंजराब पास पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर मौजूद है। जैसे हमने पिछली वीडियो में माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा था कि जो कराकरम रेंज है वो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में बाउंड्री बनाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी रेंज है जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में बाउंड्री बना रही है। तो याद रखना है वो कराकरम रेंज है। और इसी बॉर्डर के ज़रिए जो कराकरम हाईवे है वो पाकिस्तान से चाइना की तरफ जा रही है, जो कि सी पैक का एक पार्ट है और उसको हम शाहराह रेशम भी कहते हैं। नेक्स्ट हम पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स को देखेंगे।
پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں 4 بارڈرز ہیں، جن میں سے ایک بارڈر جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ہے، باقی سارے ڈسپیوٹڈ بارڈرز ہیں۔ تو اگر ہم نارتھ سے سٹارٹ کریں، اوپر سے سٹارٹ کریں، تو سب سے پہلے ایل او سی ہے۔ ایل او سی اسٹینڈز فار لائن آف کنٹرول۔ ایل او سی کا جو بارڈر ہے وہ پاکستان کے کشمیر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کے درمیان میں بارڈر ہے۔ اب یہاں پر کویسچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایل او سی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ایل او سی کو پہلے ہم سیز فائر لائن بھی کہتے تھے۔ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جب پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ ہوئی تھی، 1948 کی جنگ ہوئی تھی، تو 1 جنوری 1949 کو جب یو این او نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا کہ اب دونوں طرف سے کوئی گولی نہیں چلے گی، جس ملک کی فورسز جہاں پر ہیں وہ وہیں پر ہی رہیں گی، اور درمیان میں ایک عارضی ایک ٹمپریری باؤنڈری بنا دی گئی تھی جس کو سیز فائر لائن کا نام دیا گیا تھا۔ اور یہی باؤنڈری بعد میں جب شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا 1972 کے اندر، اس میں سیز فائر لائن کا نام چینج کر کے لائن آف کنٹرول رکھ دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر جو کویسچن ایک اور پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کی ٹوٹل لینتھ کتنی ہے؟ تو یاد رکھنا ہے کہ لائن آف کنٹرول کی لینتھ 861 کلومیٹرز ہے۔ جو آپ کو میپ میں ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہے یہ لائن آف کنٹرول ہے۔ اب اس سے نیچے اگر دیکھیں تو ایک چھوٹی سی بلو کلر کی لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ باؤنڈری، اس کو ہم ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں، اور یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر اور پاکستان کے پنجاب کے درمیان میں ہے۔ جو لائن آف کنٹرول ہے وہ پاکستان کے کشمیر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہے، اور جو ورکنگ باؤنڈری ہے یہ انڈین کشمیر اور پاکستان کے پنجاب کے درمیان میں ہے۔ پاکستان کا جو نارووال کا علاقہ ہے، نارووال ڈسٹرکٹ ہے، اس کے ساتھ جو انڈیا کی باؤنڈری مل رہی ہے اس کو ہم ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں۔ اس سے نیچے جو آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہی ہے یہ ریڈ کلف لائن ہے، اور یہی ایک بارڈر ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ بارڈر ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی سارے بارڈرز ہیں، جیسے ایل او سی ہے، ورکنگ باؤنڈری ہے، یا نیچے سر کریک لائن ہے، تو یہ سارے جو ہیں متنازع بارڈر ہیں۔ اگر ہم ان کی لینتھ کی بات کریں تو جو سیز فائر لائن ہے یعنی کہ لائن آف کنٹرول ہے اس کی باؤنڈری 861 کلومیٹرز ہے، ورکنگ باؤنڈری کی لینتھ 202 کلومیٹرز ہے، اور جو ریڈ کلف لائن ہے اس کی باؤنڈری 2100 کلومیٹرز ہے۔ اب اس سے بھی نیچے ایک بارڈر ہے جس کو ہم سر کریک لائن کہتے ہیں، یا اس کو ہم گرین لائن بھی کہتے ہیں، یا اس کو ہم 24th پیرالل لائن بھی کہتے ہیں۔ تو کویسچن اس کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو 24th پیرالل ہے یہ پاکستان کے سندھ اور انڈیا کی کون سی اسٹیٹ کے درمیان میں بارڈر ہے؟ تو یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کے سندھ اور انڈیا کی جو گجرات اسٹیٹ ہے اس کے درمیان میں موجود ہے۔ 24th پیرالل کے بارے میں ایک اور کویسچن پوچھا جاتا ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ اس کو ہم گرین لائن بھی کہتے ہیں۔ اگر اس ٹوٹل بارڈر کو ہم کاؤنٹ کریں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ہے تو یہ 3190 کلومیٹرز بنتا ہے، جو کہ پاکستان کا لانگیسٹ بارڈر ہے، لیکن اس میں سے جو ایکسیپٹڈ بارڈر ہے وہ صرف اور صرف 2100 کلومیٹرز ہے۔ ایک اور کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ جو ریڈ کلف ایوارڈ جاری کیا گیا تھا یا جو ریڈ کلف بارڈر بنایا گیا تھا وہ کون سی ڈیٹ کو بنایا گیا تھا؟ تو پاکستان جو ہے وہ 14 اگست کو آزاد ہوا تھا، انڈیا 15 اگست کو آزاد ہوا تھا، لیکن ان کے درمیان میں یہ جو باؤنڈری مارک کی گئی تھی یہ 17 اگست کو کی گئی تھی۔ تو آپ نے ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ ریڈ کلف لائن جو ڈرا کی گئی تھی وہ 17 اگست کو کی گئی تھی۔ اب دونوں ملکوں کے درمیان پیسج کے لیے، آنے جانے کے لیے کچھ بارڈر کراس بنائے گئے ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ مشہور وہ واغہ بارڈر ہے۔ واغہ بارڈر کے بارے میں کویسچن پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لاہور کو انڈیا کے کس شہر کے ساتھ ملاتا ہے؟ تو یاد رکھنا ہے کہ یہ پاکستان کے لاہور کو انڈیا کے امرتسر کے ساتھ ملاتا ہے۔ امرتسر کے بعد آگے دلی آ جاتا ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ بارڈر کراس ہے وہ کرتارپور کوریڈور ہے۔ کرتارپور کوریڈور 2019 کے اندر پاکستان نے اوپن کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو کویسچن پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو کب اوپن کیا گیا ہے؟ تو ڈیٹ یاد رکھنی ہے، 9 نومبر 2019 کو اس کو اوپن کیا گیا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے اوپن کیا تھا۔ اس کے بارے میں ایک اور کویسچن آتا ہے وہ یہ ہے کہ کرتارپور کوریڈور جو ہے وہ پاکستان کے نارووال ڈسٹرکٹ کو انڈیا کے کون سے ڈسٹرکٹ کے ساتھ ملاتا ہے؟ تو یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کے نارووال کو گرداسپور کے ساتھ ملاتا ہے۔ ایک اور کویسچن پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کرتارپور کوریڈور کس مقصد کے لیے اوپن کیا گیا، یا کرتارپور کے اندر سکھوں کے کون سے گرو دفن ہیں جن کی وجہ سے کرتارپور کوریڈور کو اوپن کیا گیا تھا؟ تو گرو کا نام یاد رکھنا ہے، گرو کا نام ہے دربار صاحب۔
جو تیسرا بارڈر کراس ہے وہ گنڈا سنگھ بارڈر ہے، جو پاکستان کے ضلع قصور کو انڈیا کے ضلع فیروز پور کے ساتھ ملاتا ہے۔ بس اس کے بارے میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ گنڈا سنگھ بارڈر جو ہے وہ پاکستان کے قصور اور انڈیا کے فیروز پور کے درمیان میں موجود ہے۔ نیکسٹ ہم پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کو پڑھیں گے، اور یہ پاکستان کا لارجسٹ ایکسیپٹڈ بارڈر ہے، انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ بارڈر ہے، جس کی لینتھ 2640 کلومیٹرز ہے۔ پہلے 2400 کلومیٹرز تھی، لیکن اب جو نئی باؤنڈریز بنائی گئی ہیں پاکستان کی، اس کے اکارڈنگ 2640 کلومیٹرز ہے۔ اس کی جو بارڈر سیٹلمنٹس ہوئی تھیں وہ 1893 کے اندر ہوئی تھیں، اور اسی کو ہی ہم ڈیورنڈ لائن بھی کہتے ہیں۔ یہ پی پی ایس سی کا موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے کہ ڈیورنڈ لائن کب ڈرا کی گئی تھی، یا ڈیورنڈ لائن کن دو ملکوں کے درمیان میں ہے۔ تو یاد رکھنا ہے ڈیورنڈ لائن 1893 کے اندر ڈرا کی گئی تھی، بارڈر بنایا گیا تھا، اور یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں موجود ہے، اور یہ پاکستان کی ویسٹرن سائڈ پہ بارڈر بناتی ہے۔ ایک اور کویسچن پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ڈیورنڈ لائن بنائی گئی تھی تب برٹش انڈیا کی طرف سے کون تھا اور افغانستان کی طرف سے کون تھا؟ تو آپ نے نام یاد رکھنے ہیں۔ 1893 کے اندر پاکستان تو اس ٹائم موجود نہیں تھا، اس ٹائم پہ برٹش انڈیا تھا، تو برٹش انڈیا کی طرف سے سر مورٹیمر ڈیورنڈ گئے تھے، اور افغانستان کی طرف سے کنگ عبد الرحمن تھے، جن کے درمیان میں یہ سیٹلمنٹ ہوئی تھی، اور برٹش انڈیا اور افغانستان کی جو امپائر تھی، یعنی کہ جو اب افغانستان ہے، اس کے درمیان میں بارڈر بنایا گیا تھا۔ تو بس اس میں آپ نے نام یاد رکھنے ہیں، افغانستان کی طرف سے کنگ عبد الرحمن تھے، اور برٹش انڈیا کی طرف سے سر ڈیورنڈ تھے۔ ایک اور کویسچن پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے کتنے پروونسز پاکستان کے ساتھ باؤنڈری شیئر کرتے ہیں؟ تو یاد رکھنا ہے کہ افغانستان کے 12 پروونسز ایسے ہیں جو پاکستان کے ساتھ باؤنڈری شیئر کر رہے ہیں، اور پاکستان کے 2 پروونس ایسے ہیں جو افغانستان کے ساتھ باؤنڈری شیئر کرتے ہیں، ایک کے پی کے ہے اور ایک بلوچستان ہے۔ اب افغانستان کے کون کون سے پروونسز بارڈر شیئر کرتے ہیں، اس میں اگر ہم سب سے اوپر دیکھیں، نارتھ والی سائڈ پہ دیکھیں، تو ہمیں ایک تنگ سی پٹی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ افغانستان کا علاقہ ہے، اور یہ افغانستان کا پروونس بداخستان ہے، اور یہ جو تنگ سی پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو ہم واخان کوریڈور کہتے ہیں۔ نیچے آپ کو پاکستان نظر آ رہا ہے، اس کے بعد افغانستان کی ایک چھوٹی سی تنگ سی پٹی ہے، اس کے بعد اوپر آپ کو تاجکستان نظر آئے گا۔ تو یہاں پر کویسچن یہ پوچھا جاتا ہے، کون سا کوریڈور ہے جو پاکستان کو تاجکستان سے سیپریٹ کرتا ہے؟ تو نام آپ نے یاد رکھنا ہے، واخان کوریڈور ہے جو پاکستان کو تاجکستان سے سیپریٹ کرتا ہے، اور واخان کوریڈور فی الحال کس کے قبضے میں ہے؟ افغانستان کے قبضے میں ہے۔ اس کی وہ لینتھ کے بارے میں کویسچن پوچھتا ہے، تو اس کی لینتھ 350 کلومیٹرز ہے، اور اس کی وڈتھ کی بات کریں تو وہ 10 کلومیٹرز ہے، یعنی کہ جو تاجکستان ہے وہ پاکستان سے صرف اور صرف 10 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر ہے۔ افغانستان کی طرف بھی جانے کے لیے بہت سارے پاس بنائے گئے ہیں، جن میں سب سے امپورٹنٹ خیبر پاس ہے۔ خیبر پاس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے، لیکن کسی اور ویڈیو میں۔ بس اس کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ افغانستان کے بارڈر پر ہے، اور جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں جو رینج بارڈر بناتی ہے اس کو ہم ہند کش رینج کہتے ہیں۔ تو دوسرا کویسچن یہ ہے کہ جو خیبر پاس ہے وہ ہند کش رینج کے درمیان میں ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جتنے بھی انویڈرز ویسٹ کی طرف سے آتے تھے، افغانستان کی طرف سے یا سینٹرل ایشیا کی طرف سے، وہ سارے کے سارے خیبر پاس کے ذریعے ہو کر انڈیا پر اٹیک کرتے تھے، ہندوستان پر اٹیک کرتے تھے، جن میں اگر دیکھا جائے تو الیگزینڈر دی گریٹ بھی وہ بھی خیبر پاس کے ذریعے آیا تھا۔ اس کے علاوہ محمود غزنوی بھی اسی خیبر پاس سے آیا تھا، اور امیر تیمور بھی اسی سائڈ سے آیا تھا، اور اس نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی بابر، وہ بھی اسی سائڈ سے ہی آیا تھا۔ اور احمد شاہ ابدالی نے جب 1761 کے اندر مراٹھوں پر اٹیک کیا تھا تو وہ بھی خیبر پاس کے ذریعے ہی آیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا امپورٹنٹ بارڈر کراس ہے وہ تورخم بارڈر ہے۔ تورخم بارڈر اور خیبر کو ہم گیٹ وے ٹو افغانستان بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں بارڈرز جو ہیں یہ کے پی کے اندر موجود ہیں، اور اس سے اگر نیچے آ جائیں تو بلوچستان کا علاقہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بلوچستان کے اندر بھی ایک بارڈر موجود ہے جو کہ افغانستان کی طرف کھلتا ہے، تو اس کو ہم چمن بارڈر کہتے ہیں۔ چمن بارڈر جو ہے وہ بلوچستان کے ڈسٹرکٹ قلعہ عبداللہ کو افغانستان کے ڈسٹرکٹ بولدک سے ملاتا ہے، جو کہ قندھار پروونس کے اندر ہے۔
نیکسٹ ہم پاکستان اور ایران کے بارڈر کی بات کریں گے۔ اس کی لینتھ کو دیکھیں تو یہ 909 کلومیٹرز ہے، اور اس کی لوکیشن کو دیکھیں تو یہ جنوب مغرب میں واقع ہے، یعنی کہ ساؤتھ ویسٹ میں ہے، اور اس کو ہم گولڈز مڈ باؤنڈری یا گولڈ مڈ لائن بھی کہتے ہیں۔ جب سب کانٹیننٹ پر برٹش گورنمنٹ تھی تب ایران کے ساتھ ان کے بارڈر ڈسپیوٹس تھے، تو 1872 کے اندر ایک برٹش انجینئر تھے جن کا نام سر فریڈرک گولڈز مڈ تھا۔ ان کو برٹش گورنمنٹ نے ایران کی طرف بھیجا تھا کہ بارڈر ڈسپیوٹس کو ختم کیا جائے۔ سر گولڈز مڈ نے اس ٹائم کے برٹش انڈیا اور ایران کے درمیان میں یہ بارڈر تشکیل دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو ہم گولڈز مڈ باؤنڈری بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تب ایران اور پاکستان کے درمیان میں، یعنی کہ بلوچستان کے درمیان میں کافی زیادہ ایشوز تھے اس بارڈر کو لے کر۔ تو 1958 اور 1959 کے اندر صدر ایوب خان نے ان ڈسپیوٹس کو ختم کیا تھا، ان جھگڑوں کو ختم کیا تھا۔ تو یہاں پر جو یاد رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو بارڈر ڈسپیوٹس ختم کیے تھے وہ ایوب خان نے کیے تھے، اور کب کیے تھے؟ 1959 اور 1958 کے اندر کیے تھے۔ اب ایک اور کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں کون سے بارڈر سانجھے ہیں، کون سے بارڈر کامن ہیں؟ تو پاکستان کا جو پروونس بلوچستان ہے اور جو ایران کا پروونس سیستان ہے، یہ آپس میں بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ اس کے بارڈر کراسز کی بات کی جائے تو جو سب سے زیادہ فیمس ہے وہ تفتان بارڈر ہے۔ ایران جانے کے لیے جو بارڈر استعمال کیا جاتا ہے وہ تفتان بارڈر ہے، اور اس کے علاوہ ایک نیا بارڈر بلوچستان کے اندر بنایا گیا ہے جس کو ہم مند پشین بارڈر کہتے ہیں۔ مند جو ہے وہ پاکستان کا علاقہ ہے، اور پشین جو ہے وہ ایران کا علاقہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم مند پشین بارڈر بھی کہتے ہیں، اور یہ ریسنٹلی اوپن کیا گیا ہے 2021 کے اندر۔ ایٹ دی اینڈ گوادر اور چابہار کو بھی ملانے کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے۔ گوادر پاکستان کا جو پورٹ ہے اور چابہار ایران کا ایک مشہور ترین پورٹ ہے۔ تو یہ منصوبہ بنایا گیا ہے کہ چائنا سی پیک کے ذریعے گوادر تک پہنچے گا، اور گوادر بندرگاہ سے وہ ایران کی بندرگاہ چابہار تک جائے گا۔ اب اس کے بعد ہم پاکستان جو سمندری سرحد ہے اس کے بارے بات کریں گے۔ تو پاکستان کی جو کوسٹ لائن ہے وہ 1058 کلومیٹرز ہے، جس میں سے جو زیادہ تر حصہ ہے وہ بلوچستان کے اندر ہے۔ 800 کلومیٹر جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ہیں، اینڈ 258 کلومیٹر جو ہے وہ سندھ کے اندر آ جائے گا۔ تو اس میں جو یاد رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹوٹل کوسٹ لائن ہے وہ 1058 کلومیٹرز ہے، بلوچستان کے اندر 800 کلومیٹرز ہے، اور سندھ کے اندر 258 کلومیٹرز ہے۔ اس کے بعد ہم پاکستان کے سی بیڈ کو دیکھیں گے جو کہ 2,40,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے۔ سی بیڈ ہم اوشن یا سی میں ایسے علاقے کو کہتے ہیں جہاں پر کسی ملک کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ اس جگہ سے نکلنے والا کوئی بھی خام مال، چاہے وہ آئل ہو، چاہے وہ گولڈ ہو، یا کوئی بھی معدنیات ہو، تو وہ اس ملک کا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے، یہ پاکستان کا سی بیڈ ہے۔ اس علاقے میں سے جتنا بھی ذخائر نکلیں گے وہ پاکستان کے کنٹرول میں ہوں گے۔ تو اس میں یاد رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سی بیڈ کا ایریا ہے وہ 2,40,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے۔ کانٹیننٹل شیلف کی بات کریں گے۔ کانٹیننٹل شیلف کسی بھی ملک کا سمندر کے اندر وہ ایریا ہوتا ہے جس پر اس کی مکمل اتھارٹی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان کی جو کانٹیننٹل شیلف ہے وہ 350 ناٹیکل مائلز ہے۔ تو پاکستان کی سرحد سے 350 ناٹیکل مائلز تک کوئی بھی بحری جہاز گزرے گا تو وہ پاکستان کی پرمیشن کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ اب ناٹیکل مائلز کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم سمندر کے اندر ڈسٹینس کو میئر کرتے ہیں تب ہم اس کو کلومیٹرز کے اندر میئر نہیں کرتے، ہم اس کو ناٹیکل مائلز کے اندر میئر کرتے ہیں، اور ایک ناٹیکل مائلز جو ہے وہ 1.8 کلومیٹرز کے برابر ہوتا ہے۔